देखिए, सवात का ये वाक़या है और इसकी जो वीडियोज़ हैं वो कल से बल्कि रात से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनको तो ये था ना कि हमें जिस शख्स ने की है बेहुरमती हम उसको अभी मार दें। पुलिस को ये लगा कि अब ये बंदा सेफ़ है, लेकिन सेफ़ नहीं था। इंसान को उस शख्स को यानी मुलजिम था जिस पर इल्ज़ाम था उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको ज़ेरे हिरासत ले लिया, लेकिन आवाम जो है फिर भी कंट्रोल में तो नहीं आई। देखिए, उन पर एक जुनूनियत तारी थी और उसके बाद वो पुलिस थाने पर हमला करने पहुंचे और उस शख्स को मारने की गरज से या फिर अंजाम तक पहुंचाने की गरज से या किसी भी गरज से वहां पहुंचे। तो फिर आवाम का एक बहुत बड़ा हुजूम वहाँ पर जाहिर-सी बात है रश लग गया। तो अगर बाकायदा ऐलान करवाए जाएंगे, इश्तिहार दिलाया जाएगा तो फिर आवाम में तो वैसे ही एक जुनूनियत है। मजहबी जुनूनियत की आड़ में जो लोग अपनी जो दुश्मनी है, जाती रंजिश है, वो अंजाम देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। मजहबी जनूनियत ने एक और शख्स की जान ले ली। बाकायदा इस पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया और इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हर आए दिन कुछ दिनों के बाद होने लग गए। और ये जो खबर है इसकी क्या तफसीलात है आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, सवात का ये वाक़या है और इसकी जो वीडियोज़ हैं वो कल से बल्कि रात से सोशल मीडिया पर वायरल हैं और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लोग इसकी मज़म्मत भी कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पनपने वाली जुनूनियत को अब ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही। बेसिकली ये एक सयाह थे जिनका नाम सलमान था और ये सवात गए हुए थे। आम तौर पर हम देखते हैं कि छुट्टियों में सवात समेत जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, शुमाली इलाका जहाँ, वहाँ लोग सयाहत की गरज से जाते हैं। तो सलमान भी इसी गरज से वहाँ गए हुए थे। वो एक होटल में ठहरे हुए थे। वहाँ पर कुछ लोगों ने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया या फिर वो ये कहते हैं कि उन्होंने अरबी में कुछ ऐसे अरबी हरूफ तहजी में लिखी गई कुछ इबारतें थीं जिनको उन्होंने ये समझा कि ये तो कुरानी आयात हैं, या फिर उनको ये लगा कि ये कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं। उन्होंने उन इबारतों को या जानबूझकर ज़ाया किया या फिर वो ये जानते थे कि ये कुरान पाक की ये औराक हैं, तो इसलिए उन्होंने ज़ाया किया। ये अब तक पता नहीं चला है, लेकिन वहाँ पर हुआ ये क्योंकि एक बाज़ार में वो ठहरे हुए थे, सवात मदीन वहाँ। तो वहाँ ये हुआ, फिर बाज़ार था, लोग भी बहुत ज़्यादा थे, होटल था। सो वहाँ पर कुछ लोग पहुँचना शुरू हो गए और उस शख्स पर, यानी क्योंकि जब ये बात की जा चुकी थी कि भाई इस शख्स ने मुबय्यना तौर पर कुरान पाक की बेहुरमती की है, सो बहुत सारे लोग पहुँचना शुरू हो गए और उसके बाद होटल के अंदर पहुँचे। फिर होटल इंतज़ामिया ने पुलिस को फ़ोन किया कि भाई ये देख लें, क्योंकि ये मामला हमारे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने जब वहाँ पर रश लगा लिया और उनको तो ये था ना कि हमें जिस शख्स ने की है बेहुरमती हम उसको अभी मार दें। देखिए, उसके बाद फिर हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पुलिस आई और 15 से 20 पुलिस एहलकार थे जो अपने साथ उस शख्स को, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है, अपने साथ ले गए और एक पुलिस स्टेशन उनको मुंतकिल कर दिया। ये मामला यहाँ भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ जब इस शख्स को लेकर जाया जा रहा था तो हुआ कुछ यूँ कि उन मजहबी जुनूनियों ने एक मरतबा फिर यानी उनकी तलाश शुरू कर दी। उनको कहाँ लेकर जाया जा रहा है उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, पुलिस मोबाइल को। और जैसे पुलिस वहाँ थाने पर पहुँची तो इब्तदा में पुलिस को ये लगा कि अब ये बंदा सेफ़ है, लेकिन सेफ़ नहीं था। उस बंदे को थाने में बंद कर दिया। अब जो ख़बरें सामने आना हुई वो बड़ी अंधोनाक, वो बड़ी अफसोसनाक ख़बरें थीं कि पुलिस ने जब उस बंदे को, जिस पर ये इल्ज़ाम लगा था कि उसने कुरान पाक की तौहीन की है, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम, उसके बाद उस शख्स को मारने के लिए वहाँ पुलिस ने उस इंसान को, उस शख्स को यानी मुलजिम था जिस पर इल्ज़ाम था, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको ज़ेरे हिरासत ले लिया, लेकिन आवाम जो है फिर भी कंट्रोल में तो नहीं आई। देखिए, उन पर एक जुनूनियत तारी थी और उसके बाद वो पुलिस थाने पर हमला करने पहुँचे और उस शख्स को मारने की गरज से या फिर अंजाम तक पहुँचाने की गरज से या किसी भी गरज से वहाँ पहुँचे।
اور اس کے بعد انہوں نے پہلے تو تھانے پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، اور اب کرا کے پولیس کی بھی بس ہو گئی، پولیس نے ایک حد تک ہوائی فائرنگ بھی کرنا شروع کی، اور پولیس نے بھی گیٹ وغیرہ لاک کر دیے، سب کچھ بند کر دیا، تو باقاعدہ لوگ دیواروں سے ٹاپ کے اندر گئے، دیکھیں دیواریں پھلانگ کر پھر لوگ وہاں گئے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے جو فائرنگ کی اس میں بھی ایک دو معمولی یا پھر ایک دو افراد جو مشتعل مظاہرین تھے یا پھر مشتعل جنونی گروہ تھا اس میں سے زخمی ہوئے، اور یعنی پولیس کے ہاتھ سے اب معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ بلکہ ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کی، کیونکہ آس پاس کی جو مساجد تھیں ان میں مولوی صاحبان سے یہ اعلانات کروائے گئے کہ بھئی دیکھیں ایک شخص ہے، ایک ملزم ہے کہ جس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا جانے لگا کہ ادھر پہنچو، اس تھانے میں یہ بند ہے، اس پر ہم نے حملہ کرنا ہے، اس کو ہم نے مارنا ہے، اس کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے۔ پھر عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم وہاں پر ظاہر سی بات ہے رش لگ گیا، تو اگر باقاعدہ اعلان کروائے جائیں گے، اشتعال دلایا جائے گا، تو پھر عوام میں تو ویسے ہی ایک جنونیت ہے۔ دیکھیں اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ یہ لوگ تھانے کے اندر داخل ہوئے، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی اب، اور اس کے بعد پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ یہ جو پوری کہانی ہے اس میں اس شخص کو تھانے کے اندر سے باہر نکالا جاتا ہے، تھانے کے اندر سے باہر نکالا جاتا ہے، سڑک پر بے دردی سے یا پھر اس کو بہت ہی برے طریقے سے گھسیٹا جاتا ہے، اور اس گھسیٹنے کی وجہ سے اس کی جان تک چلی جاتی ہے، یعنی وہ شخص دم توڑ دیتا ہے، اور نہ صرف اس کو گھسیٹا جا رہا تھا بلکہ اس پر جو تشدد ہے وہ بھی کیا جا رہا تھا مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے۔ سو اس کے بعد اس شخص کی جان چلی گئی۔ پہلے تو پولیس اسٹیشن میں جو کچھ افراد تھے، یعنی تھانے کو انہوں نے جلا دیا، اب یہ شخص جس کی جان چلی گئی ہے، افسران بھی ظاہر زخمی ہوئے اتنے سب میں، کیونکہ ان کو ظاہر ہے تھانے میں آگ لگ گئی تو پولیس اہلکار بھی اس میں کچھ جلس گئے، جو گاڑی ہوتی ہے اس کو جلا دیا گیا، پولیس اسٹیشن کو جلا دیا گیا، اور جس پر الزام تھا جس شخص پر اس کو اتنا مارا گیا کہ وہ ظاہر اس کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو بھی جلا دیا گیا، پیٹرول چھڑک کر باقاعدہ آگ لگائی گئی، کیونکہ ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی نا کہ ابھی تو مر گیا ہے، تو اور بھی ان کو دیکھیے یہ تو جنونیت کی انتہا ہے نا۔ ہمارے ملک میں یہ آپ دیکھیں کہ 97% مسلمانوں کی آبادی کا ملک، اور کیا اس میں کسی اقلیتی یا تو پھر وہ بہت ہی پاگل شخص ہوگا کہ جو یہ کہے، یا جو پھر مسلمانوں پر یا ان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ اقدام کرے، کیونکہ 97% آبادی ہے، کوئی اتنی ہمت بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی سی اقلیت ان کی ہے اور اتنی اکثریت سے وہ جو مقابلہ کریں گے، اور اس طرح بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ ان پر الزام لگا، اور دیکھیں ہمارے ملک میں یہ الزام لگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی بھی ہے، اگر اس سے آپ کی ذاتی رنجش ہے نا تو آپ اس پر الزام لگائیں، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں سب عوام آ کے اس کا سری لنکن ایک شہری تھا جس پر بھی ایسے ہی الزام لگایا گیا، اور اس کو ایک جنونی گروہ نے مار دیا، اور اس کے بعد بات یہ سامنے آئی کہ وہ ایک فیکٹری میں آفیسر تھا اور وہ ملازمین کو چھٹی نہیں دے رہا تھا، سو اس وجہ سے ان پر جو مذہبی جنونی گروہ نے حملہ کیا، صرف توہین مذہب یعنی توہین مذہب کا الزام لگا کر یہ کر دیا۔ اور گزشتہ دنوں کا ایک واقعہ، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب، ان کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے فیصلوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ سنایا مبارک ثانی کیس میں، اور اس کے بعد پوری ایک کیمپین لانچ ہوئی، پورا ایک پروپیگنڈا کیا گیا ان کے خلاف کہ بھائی آپ ضمانت کیسے دے سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قاضی فائز عیسیٰ سے آپ 100% اختلاف کریں دیگر معاملات پر، لیکن وہ جو ضمانت بنتی تھی ایک قادیانی کی، وہ میرٹ کی بنیادوں پر انہوں نے دی۔ یہ ایک اور واقعہ، اور اس کے علاوہ ابھی جڑاوالا میں ہوا، سرگودا میں ہوا، اس طرح کے واقعات جڑاوالا میں ہوا، سرگودا میں ہوا، اور اس کے علاوہ جس کو سوشل میڈیا ہائپ ملی، جس واقعے کو اچرا میں واقعہ پیش آیا، جس میں ایک خاتون کے لباس پر عربی حروف تہجی سے کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی، حلوہ یا حلوہ، جس کا مطلب میٹھا یا خوبصورت ہوتا ہے۔ سو
پھر یہ عوام میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کو پہلے دیکھ لیں سمجھ لیں، لیکن اس کو جذباتی ہے نا بس. لیکن ان کو بھی میرے خیال سے عوام کو بھی اگر اس طرح کے واقعات جب ہو رہے ہوتے ہیں، الزام لگتا ہے، بعد میں معاملہ سامنے آتا ہے کہ یہ واقعی ایسا نہیں تھا، یہ تو کوئی ذاتی دشمنی تھی. جب ایک بار ہوا، دو بار ہوا، اس طرح کے واقعات ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں تو حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ عوام کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ قانون کے حوالے اگر آپ نے کر دیا تو آپ سکون سے بیٹھ جائیں، قانونی کارروائی کی جائے گی. دیکھیں اب آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 295C ہے، یعنی توہین رسالت، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو بھی چیز ہے ریاست کے سپرد کر دینی چاہیے. ایک تھانے سے پولیس والوں نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے گرفتاری کے بعد جو معاملات ہیں وہ ریاست کے کنٹرول میں ہیں، اور ریاست ہی جو چاہے وہ کرے. یہ آپ کا رائٹ کیسے ہے کہ آپ اس بات کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اندر گھس کے بھی کسی شخص کو پکڑ لیں گے اور گھسیٹ کے باہر لا کے مار دیں گے. قانون آپ کو لگتا ہے کہ قانون تو ہے ہی نہیں نا، دیکھیں آپ اس کے کر سکتے اور صرف الزام کی بنیاد پر کچھ ثابت بھی نہیں ہوا ہوتا جب تک آپ دیکھیں شخص کو مار اس کے علاوہ آپ ابھی جو مدین جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں کی جو فضا ہے، وہاں بہت سارے سیاح آئے ہوتے ہیں، وہ اپنی ہوٹلز تک خالی کر کے جا رہے ہیں، اور صرف اس بنیاد پر، بلکہ یہ بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ وہاں پر ایک خوف کی فضا، ایک ایسی فضا قائم ہو گئی ہے کہ جب لوگ یہ اب نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ان کو یہ اندازہ ہے کہ اب کسی بھی وقت وہ بھی اس الزام کی زد میں آ سکتے ہیں اور ان کو بھی اس قسم کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں. بہت آسان ہو گیا، بہت آسان الزام ہے، اور آپ اتنا بڑا الزام لگا دینا. آپ مسلمان بنتے ہیں بہت زیادہ ہم کہ ہاں مسلمان ہیں اور کسی نے توہین مذہب کر دی، لیکن آپ یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن ابھی جو سرگودا میں ہوا، اس کے علاوہ جڑا والا کا جو واقعہ تھا جس میں مسیحوں کی جو بستیاں ہیں وہ جلا دی گئیں، اور جو لوگ جن کو یہ مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، ایک تو ٹھیک ہے آپ نے ان کو پکڑ کے آپ نے ریاست کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن کچھ ایسے بھی افراد تھے جو کہ معصوم تھے، جن کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا تک نہیں تھا. اور پھر بات کون ہے پھر جو ان کا نقصان ہوا؟ دیکھیں ذمہ دار تو ظاہر ہے اب اس ریاست کو، ایک تو انہوں نے 295C بنا دیا ہے قانون کے طور پر، اس ریاست کو اب ایک اور قانون بنانا چاہیے کہ مذہبی جنونیت کی آڑ میں جو لوگ اپنی جو دشمنی ہے، ذاتی رنجش ہے، وہ انجام دیتے ہیں، سو ان کے لیے بھی اتنے ہی سخت قوانین ہونے چاہیے. ایک ایکٹ ہو، ایک ایسا قانون ہو جو کہ ریاست اس بات کا فیصلہ کرے کہ اس بندے نے یہ کیا ہے، اور جب اس پر یہ کیس ثابت ہو جائے پھر سیٹ این ایگزامپل، اس کو ایک مثال بنا دینا چاہیے لوگوں کے سامنے. کیونکہ یہ اگر ٹرینڈ چل پڑا تو کل کو کسی سے بھی کوئی ذاتی رنجش بنا کے اور اس کو مذہبی جنونی گروہ ہوگا، وہ اس پہ حملہ کرے گا، توہین مذہب کا الزام اس پہ لگا دے گا. یہ بالکل آسان ہے، آپ سیاسی حریفین پر لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ عدالتوں کے دیکھنے کے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. ابھی ہم نے جو اچرا کا واقعہ دیکھا، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک جو جماعت ہے مبینہ طور پر جس پر ایک وقت میں بین بھی لگا تھا، سو اس جماعت کے کچھ سرگردہ لوگ وہاں پر موجود تھے، سو وہ باقاعدہ طور پر اس کو بڑھاوا دے رہے تھے. سو یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو بھی اس میں ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، نہ صرف مذہبی جماعتوں کو بلکہ جو لوگ اس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. باقاعدہ اعلان ہو رہے ہوں گے تو عوام کو بھی ایک اشتعال آپ دلا رہے ہیں، ایسی بات. اور اس طرح کی جماعتیں بھی ہوتی ہیں. حکومت ویسے تو بہت سے قانون بنا دیتی ہے، ابھی حد عزت کا بھی قانون بنا، ان کے لیے کوئی بڑا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا، بڑا آسان ہے. تو اگر اس طرح کے واقعات بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ماہ سے ہوتے آ رہے ہیں، تو اس کا بھی قانون ان کو جلد سے جلد بنانا چاہیے. اس کا واحد حل صرف قانون بنانا نہیں ہے، اور اس قانون پر عمل درآمد بھی کرنا ہے جو خوف کی فضا قائم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریاست کے اندر آپ جو ایجیٹیشن کو ہوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے اور قوانین موجود ہیں، ان پر اگر عمل ہوتا ہے، یا تو پھر آپ دیکھیں نا کہ پولیس کی تحویل میں. اور اب یہ بندہ جس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے، بندہ ہے کون؟ اچھا، یہ بندہ سیالکوٹ کا رہائشی تھا، اور ان کی ایک والدہ، ان کا ایک بھائی، وہ ابھی وہیں پر مقیم ہے سیالکوٹ میں. اور ان کی ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنی بیگم سے طلاق بھی ہو چکی ہے، اور طلاق کی وجہ یہ تھی کہ وہ تشدد کیا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ جو کافی ملازمتیں اس نے کی، اور اس کے علاوہ یہ بیرون ملک بھی رہ چکا ہے. اور کچھ دن پہلے
ان کی فیملی سے یا کچھ عرصہ پہلے ان کی فیملی نے ان سے آق کر لیا تھا، یعنی ان سے اعلان لا تعلقی کر دیا تھا کہ بھئی ان کا اور ہمارا اب فیملی کے طور پر ذکر نہ کیا جائے. سو اس کے علاوہ ذاتی مسئلہ تھا، اور ان کے بھائی کے حوالے سے بھی جو معاملہ ہے جائیداد کا وہ بھی عدالتوں میں چل رہا ہے. سو یہ ان کا مختصر تعارف ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ وہ اپنی فیملی میں کیسا تھا، کیا تھا، کچھ بھی تھا، لیکن ریاست کا یہ فرض ہے کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.